बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दुनिया में भी बहुत सारी खबरें हैं आलमी सतह पर और यहाँ पर लोकल पाकिस्तान में और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बड़ी खबरें जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले जो है ये ज़्यादातर खबरें तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर आप देख चुके होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि उसके जो बाज़ नुकात है उस पर बात करूँ और जो खबरें अभी तक नहीं आई सामने या उसमें कुछ चीज़ें जो है वो सामने नहीं आई उस पर बात करूँगा। सबसे पहले तो ये कि ये जो ज़राए के मुताबिक 3 खुदकश बमबार जो है उनके पाकिस्तान मतलब खैबर पख्तूनख्वा में दाखिले की इत्ला है और ये भी कहा गया है पुलिस ज़राए की तरफ से कि ये 3 जो खुदकश हमलावर है ये अपने अहदाफ पर पहुंच चुके हैं और इनकी उम्र 14 से 17 साल बताई जाती है। इनकी तस्वीर भी जारी की गई है, लेकिन चूंकि इसमें जो तस्वीर जारी की गई है और जो मैसेज इस हवाले से जारी किया गया है तो उसके आखिर में ये लिखा है कि चैनल्स मतलब ये तस्वीर जो है सिर्फ महफूज और मजाज चैनल्स पर तकसीम किया जाए, मतलब जो उनके मजाज अथॉरिटी है। तो तस्वीर हमारे पास भी आ चुकी है। ये जो दहशतगर्द है वो 3 दहशतगर्द, लेकिन उसमें 2 दहशतगर्दों की तस्वीर 2 जो है उसमें नज़र आ रहे हैं, तीसरा जो है वो साइड पे है, वो उस पर नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो है ये जो 3 दहशतगर्द है इस हवाले से जो है एक तो ये बड़ी मतलब तशवीशनाक है कि ये अपने हदफ पर पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है कि मतलब ये इनका हदफ कौन सा है। हदफ के हवाले से अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया, या जो ज़राए है उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि ये अपने अहदाफ पर पहुंच चुके हैं। तो इस हवाले से पुलिस ने जो हिदायत जारी की है तमाम चौकियों और हसास मकामात पर नफरी में इजाफे की और गैर ज़रूरी नकल हरकत मुअत्तल करने की और तस्वीर की बुनियाद पर शनाख्ती चेकिंग सख्त की जाए। मतलब जहाँ पर नाकाबंदियाँ हैं, चेक पोस्ट हैं, तो वहाँ पर जो चेकिंग की जाती है तो ये हिदायत में ये भी है कि वो चेकिंग सख्त की जाए और ये जो है कि शनाख्ती कार्ड जो होते हैं तो उसकी बुनियाद पर इसकी अगर शनाख्ती कार्ड है और नहीं तो ये तस्वीर है, इसकी बुनियाद पर वो शनाख्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बाज़ारों, मसाजिद, मदारिस और स्कूलों और इसके अलावा जो दूसरे पुरहुजूम इलाके हैं उनको भी जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हिदायत की गई थी कि वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन इस हवाले से मैं कुछ चीज़ें जो है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूंकि जब आम लोग एक बात करते हैं तो फिर वो बात मतलब ये अवाम के जहनों में अगर एक बात होती है तो इसका मतलब है कि फिर उनको उस हवाले से अगर हम भी बात करें तो कोई उसमें कोई मज़ाइका नहीं है। तो ये जो है मतलब यहाँ पर एक दोस्त कह रहा था कि चूंकि 27 सितंबर को पीटीआई का जलसा है, हालांकि ये जो खबर आई है इससे 1-2 दिन पहले उसने बताया कि यार इसमें इत्ला है, मतलब कोई तकरीबी कार्रवाई हो सकती है, दहशतगर्दी हो सकती है। तो मैंने कहा उनको कि यार इनका तो जो पीटीआई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ले ले या बानी पीटीआई ले ले, तो ये तो तालिबान के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह की जो है पीटीआई के जलसे को में जो है इस तरह की तखरीबकारी करे। तो उन्होंने कहा कि एक बात तो ये है कि ये अब दहशतगर्दों की बहुत ज़्यादा तंजीमें हैं और उसने मतलब बीएलए का हवाला दिया कि अगर आप टीटीपी की बात करते हैं या तालिबान की जिसके लिए इन लोगों का नरम गोशा है, तो उन्होंने कहा कि फिर बीएलए और टीटीपी जो है वो आमने सामने है, मतलब वो उनके बीच जो है कई झड़पें हो चुकी है, बीएलए के कई लोगों को इन्होंने मारा भी था। तो कहते हैं कि यहाँ पर मतलब बीएलए जरूरी नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी और भी तंजीमें हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि चूंकि पीटीआई जो है अब ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि पीटीआई ने वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का एक किस्म से उसके साथ बिल्कुल आमने सामने है और उनके नाक में
دم کر رکھا ہے. تو اس وجہ سے بھی مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو، اللہ نہ کرے، لیکن پی ٹی آئی کو یا ان کے ورکر کو ڈرانے کے لیے بھی اس طرح کی وہ ہو سکتی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو یہ ان کو ڈرانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو یہ خبر آئی ہے یہ تو مطلب ایک بہت کنفرم سرکاری ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ 3 خودکش حملہ جو ہے وہ پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اپنے اہداف پر پہنچ چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ باجوڑ میں دہشت گردوں نے افغان بارڈر سے جو ہے وہاں سے دوراندازی کی کوشش کی، جس پر سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. تو اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ افغانستان سے یہ لوگ جو ہے یہ دوراندازی کرتے ہیں اور یہاں پر پھر تخریبی کارروائیاں جو ہے وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، دہشت گردی کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ بلوچستان میں بھی جو بلوچستان لبریشن آرمی جو اب کالعدم قرار دی گئی ہے، ان کے بھی 2 اہم کمانڈر ہیں، وہ بھی مارے گئے ہیں. تو سیکورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے میں یہ 2 کمانڈر مارے گئے، جن میں ایک اہم کمانڈر چیئرمین زبیر بلوچ کا بتایا جا رہا ہے. ان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ایک ایڈوکیٹ ہے. ان کے اس واقعے کے خلاف ان کے قتل کے خلاف ان کو جو مارا گیا ہے اس کے خلاف بلوچستان میں احتجاج بھی جاری ہے. جو قوم پرست جماعتیں ہیں اور خاص کر مہرنگ بلوچ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس احتجاج میں حصہ لے رہی ہے اور وہاں پر اس واقعے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اس کے علاوہ محمد ایجنسی یہ بھی چونکہ افغانستان کے ساتھ نزدیک بارڈر پر ہے، تو وہاں پر بھی یہ امان غنڈی چیک پوسٹ ہے، وہاں پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. کافی دیر تک یہ حملہ جاری رہا. پھر جو ہے جو ہمارے دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ وہاں پر پہنچ گئے اور جو دہشت گرد تھے وہ فرار ہو گئے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کی جانب فرار ہو گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت جو ظاہری طور پر جو ایک بڑا ایشو ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں نے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے یا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر وہ پلاننگ کرتے ہیں اور وہاں سے دہشت گرد یہاں پر بیچتے ہیں اور پھر یہاں پر وہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں. اس پر پاکستان اور افغانستان کے کچھ اس حوالے سے گفت و شنید بھی ہوئی ہے. اسحاق ڈار 2 مرتبہ وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں، چائنا میں بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے میں اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. لوگوں کا نقطہ نظر شاید اس سے مختلف ہو، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن نہ تو افغان طالبان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ان حملوں کو، ان دہشت گردوں کو روکے، اور نہ وہ ان کو روک سکتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی کئی باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جب 20 سال تک یہ افغان طالبان نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف جو مغربی طاقت یہاں پر آئی تھی، تو یہ طالبان کے شانہ بشانہ، افغان طالبان کے شانہ بشانہ یہ 20 سال تک ان کے ساتھ جو مخالف قوتیں ہیں ان کے ساتھ لڑتی رہی. اب یہ کیسے ان کو نکال سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ سختی کرے تو وہ دوسرے گروپوں کے ساتھ بھی جو ہے اتحاد کر سکتے ہیں، جس طرح وہاں پر القاعدہ کے بھی حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے، اور داعش تو وہاں پر ہے بلکہ گڑھ سمجھا جاتا ہے افغانستان اس کا. تو یہ پھر سارے مل کے جو ہے پھر یہ ایک ان کے لیے بھی ٹینشن بنا سکتے ہیں. کہ اس حوالے سے ایک افغان سینئر صحافی نے ایک اور بات بھی وہ کی کہ چونکہ جو اب طالبان کے جو امیر ہے مولانا ہیبت اللہ اخنزادہ، تو وہ ان کا ایک موقف ہے، ان کی ایک پالیسی ہے، ایک نظریاتی ان کا وہ ہے کہ چونکہ ان کے جو لیڈر تھے، جو بانی ہیں طالبان کے، تو وہ ملا عمر جو یہاں پر 20 سال جنگ ہوئی، تو ایک ہی بات پر یہ جنگ شروع ہوئی تھی کہ القاعدہ کے جو لیڈر تھے اسامہ بن لادن،
وہ افغانستان آئے تھے اور انہوں نے ان کو پناہ دی تھی، امریکہ اس کی حوالگی کا مطالبہ کر رہے تھے، تو ملا عمر نے اس وقت مطلب ان کے ماننے سے انکار کیا تھا، اور یہ کہہ کر کہ وہ جو ہے وہ مہمان جو ہے ان کے لیے وہ خود بھی قربان ہو سکتے ہیں اور ان کے ساتھی بھی قربان ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے مہمان کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک قسم سے ان کی پالیسی پر، اگر میں تھوڑا مذہبی اس میں کہہ دوں، کہ جو صحافی نے کہا کہ یہ مطلب ملا ہیبت اللہ کا یہ موقف ہے کہ وہ اپنے جو ان کے سربراہ تھے، جو امیر تھے اس تحریک کے، ملا عمر، ان کے سنت پر جو ہے ان کے سنت کے خلاف نہیں جا سکتے۔ مطلب جس طرح انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی یا ان کو حوالہ نہیں کیا امریکہ کے، تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ملا ہیبت اللہ اخنزادہ بھی اسی پالیسی پر گامزن ہے کہ یہ وہاں پر ہے، ان کے مہمان ہے یا وہاں پر انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، تو وہ حوالہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ٹینشن، یہ مسئلہ جو ہے کافی عرصے سے ان کے بیچ چلا آ رہا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان وہاں پر اب بھی کارروائیاں کر رہا ہے، جہاں پر ان کو ٹارگٹ، جو وانٹڈ لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں وہاں پر ٹارگٹ کرتے ہیں، جس پر افغانستان احتجاج بھی کرتا ہے۔ لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لداخ میں حالات بہت خراب ہے، وہاں پر کرفیو نافذ کی گئی ہے، 4 افراد وہاں پر جاں بحق کے، بی جے پی کے جو دفاتر ہے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر حالات خراب ہے، اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں وہاں پر جو جنزی سے پہلے بھی مطلب وہ نکل آئے تھے، اور اب جو ہے لداخ میں اس حوالے سے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ خبریں بہت زیادہ ہے، مطلب جو صنم جاوید کی بہن جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے، وہ ایک پورا واقعہ ہے، لیکن اس حوالے سے آپ میڈیا سے باخبر ہوں گے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ یا عمران خان کی جو پیشیاں ہے عدالتوں میں، خاص کر جو لاسٹ ٹائم جو پیشی ہوئی تھی کہ واٹس ایپ نمبر پر جج کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، پھر جب ان کے وکیل نے اپنے موکل عمران خان سے بات کرنے کا استدعا کی، جب ان کو موبائل دیا گیا تو وہ سگنل چلا گیا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ ہوتی رہتی ہے، یہ مطلب یہاں پر جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک اس کے علاوہ ایک اور چیز اس حوالے سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جب ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ اگر یہ سعودی اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ اور پاکستان کا معاہدہ ہے، اور یہ ایران کے خلاف جو ہے اب سعودی عرب جو ہے مستقبل میں کوئی اقدام کر سکتا ہے، بلکہ اس بندے نے بتایا تھا کہ 10 دن میں آپ دیکھو گے۔ تو اس حوالے سے جو اقوام متحدہ میں وہاں پر ایک بہت بڑی بیٹھک چل رہی ہے، وہاں سے ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے اپنے خطاب میں جو ہے جو کیا ہے وہاں پر خطاب، تو میرے خیال میں اس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ میں نے حالانکہ پہلے بھی کہا تھا، آپ میرا ویلاگ نکال لیں، کہ اگر پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے تو ایران کو ضرور اعتماد میں لیا ہوگا۔ تو مطلب جو ایران کی صدر نے کل بیان دیا ہے کہ وہ اس نے اس کو خوش آمدید کہا ہے، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی کا معاہدہ ہوا ہے، بلکہ اس نے اس کو سراہا ہے کہ یہ جو ہے اس خطے میں امن کے لیے جو ہے ایک ضمانت کے طور پر، ذمہ داران کے طور پر بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ جو جن لوگوں کے ذہن میں اس حوالے سے شکوک و شبہات تھے، تو اب میرے خیال میں وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اب ایران کی طرف سے جو ہے ان کے صدر کی طرف سے بیان آیا ہے اور اس نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ چیزیں جو ہے چونکہ باگرام ایئر بیس کی بھی باتیں چل رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے آج شہباز شریف کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میٹنگ ہے، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی اس میں جو ہے شرکت متوقع ہے۔
تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ تمام مطلب دنیا کے ممالک کا مشترکہ وہ ہوا سلامتی کونسل اجلاس ہوا. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامی ممالک اور عرب ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد بھی شہباز شریف سے الگ نے ایک ملاقات کی جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی. لیکن آج پھر سے ان کے ساتھ ایک الگ ملاقات ہے. تو پاکستان کو مطلب اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے اور وہ اتنا اہم کیوں ہے؟ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان کے بیچ ہوا تھا اور اس کے بعد جو پاکستان نے سفارتی سطح پر جو اقدامات کیے، تو اس سے مطلب یہ آپ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کتنا اہم ملک ہے. اور اب جو ہے چونکہ جب ہمارے آرمی چیف ان سے ملنے ملاقات ہوئی تھی فیلڈ مارشل اسیم منیر کی، تو ان کو بھی بہت سراہا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اسیم منیر کے ساتھ ملاقات. تو یہ اب ملاقات کے حوالے سے یہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ اس میں افغانستان باگرام ایئر بیس جو ہے اس حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے ایک اور بھی جو ہے چونکہ دوسری جانب چائنا ہے، تو چائنا نے افغانستان کے وزیر دفاع ملا یعقوب کو دورے کی دعوت دی ہے. اور تو یہ بھی امکان ہے، بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ بھی اس ایئر بیس پر بات کی جائے گی. اور اس کے علاوہ ایک بڑی بیٹھک جو ہے جو طالبان کے امیر ہے ملا ہیبت اللہ اخونزادہ، انہوں نے کھندار میں اپنی کابینہ کا یا شورا کا اجلاس بلایا ہے. تو اس حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی باگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو ہے وہاں پر بات چیت ہوگی. تو یہ تھی کچھ نئی تازہ خبریں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. بہت شکریہ.